नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्रोग्राम मेरी पहचान लिए आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। इसलिए नाज़रीन के इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है तो उसे अपने अतराफ़ एक वसी व अरीज़ कायनात और बिखरी हुई नेमतें नज़र आती हैं। इस वसी कायनात का एक एक ज़र्रा इंसान को इस अमर का यकीन दिलाता है कि वो इंसान के फ़ायदे के लिए और इसके इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। और इस कायनात में और जो कुछ भी इसके इस्तेमाल करने वाले और इससे इस्तिफ़ादा करने वाले इंसान जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि बहुत आसान अल्फाज में सिमटा कर आप तक ले आऊँ कि एक वो ग्रोह होता है कि जो अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों को इस्तेमाल करता है, देखता है, जानता है, लेकिन पहचानने की कोशिश नहीं करता कि वो मोहसिन जिसने बिला तलब बिला इस्तेहकाक ये तमाम ख़्वाने नेमत उसके लिए बिछा रखा है वो कौन है। और ऐसा आदमी जो अपने मोहसिन को यानी इस कायनात के बनाने वाले को और इस कायनात के खालिक और मुदब्बिर को जानने की और पहचानने की कोशिश ही नहीं करता, वो इसका हक भी कैसे अदा कर सकता है। और दूसरा ग्रोह वो है जो अपने खालिक, अपने मालिक, अपने इस कायनात के मुदब्बिर को जानता है, पहचानता है और न सिर्फ जानता पहचानता है बल्कि ये तमाम सामान ज़ीस्त और आसाइशें इस्तेमाल करते वक्त उस नेमत का शुक्र अदा करता है जो उसके खालिक कायनात ने उसके लिए बनाई है। तो फिर ऐसे मोहसिन को अल्लाह ताला जो नूरु समावाति वल अर्द है इसके बदले में क्या देता है, यानी वो इसके क़ल्ब और निगाह को वो नूर अता कर देता है जिसे हम ईमान के नाम से पहचानते हैं, यानी ईमान अता कर देता है। नाज़रीन, जब ईमान आ जाता है तो इंसान की ज़िंदगी मुनव्वर हो जाती है और अल्लाह ताला जो बेशक बहुत बड़ा है और अपनी हर नेमत उसने इंसान के लिए इतनी करीब कर दी है कि वो उसको इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। बल्कि यही नहीं, उसके अपने सिफाती नामों में इतना कुछ बनाया कि अगर एक एक नाम आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाएं और उसको पढ़ते जाएं तो उसके तमाम असरात आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। हम बात करें अल्लाह के सिफाती नामों के हवाले से यानी अस्माए हसना के हवाले से। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में भी हमने कोशिश की कि कुछ नाम आपके सामने हम लेकर आए और आज भी इंशाअल्लाह ताला उसी हिस्से को आगे बढ़ाएंगे और इसमें मेरे साथ होंगी मेरी मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मेरी मुआविन। आइए आपकी उनसे करवाती हूँ मुलाकात। इस वक्त आपकी जानी पहचानी शख्सियात में से मेरी पहली मेहमान मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं के साथ मौजूद है मेरी दूसरी मेहमान, हमेशा बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करती हैं, मुदल्लिल अंदाज है, आप जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत बार मुलाकात हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा आसिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी। बहुत खूबसूरत टॉपिक है और चल रहा है, पिछले 2-3 प्रोग्रामों से हम इसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं यकीन करो कि एक एक नाम की सिफ़त के जो असरात, जो उसके नुमाया असरात हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है मेरे नाज़रीन के लिए भी और हम सब की ज़िंदगियों के लिए एक बेहतरीन असासा बनता चला जा रहा है। आज भी मैं चाहूँगी कि अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से एक नाम अल-मुतकब्बिर, जिसके हवाले से हम जानते हैं कि अज़मत, किब्रियाई, फ़ख्र, जलाल और बड़ाई, मैं चाहूँगी इसी से इब्तिदा की जाए। आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए हैं। ज़रिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ सरकार अलैहिस्सलाम के अलावा कोई बयान नहीं कर सका, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बादशाह है इस कायनात का, जिसके नज़र से कोई शय छुपी हुई नहीं है, जो राज़िक है, जो मालिक है, जो खालिक है, जिसका ये फ़ख्र है कि उसने ये दुनिया बना दी, सजा दी, उसके लिए और उसके किसी नाम को एक्सप्लेन करना मैं समझती हूँ हम जैसे लोगों का तो काम है ही नहीं, हमारे पास वो ज़बान मौजूद ही नहीं है। लेकिन यहाँ मैं कुरान का ही हवाला दूंगी कि सूरह हश्र की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमा रहे हैं कि वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी है, पाक ज़ात है हर ऐब से और यकीनन सलामती अमन देने वाला है, निगहबान है, गालिब है, ज़बरदस्त।
اور بڑائی والا ہے ان لوگوں کے لیے عذاب دینے والا ہے جو اس کے نافرمان ہیں، اور اپنے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تمام جاہ و جلال، اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار، وہ تمام چیزیں ہمیں سامنے نظر آ جاتی ہیں۔ پھر دیکھو کہ اللہ اپنے آپ کو المتکبر کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ظاہر ہے بے انتہا بزرگ تر ہے، بہت غالب ہے، بہت بڑائی والے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں دا پرفیکشن آف گریٹنس، سپریم اتھارٹی، کہ سپریم اتھارٹی کا لفظ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، بے انتہا فقر والی ہے۔ اچھا، اب یہ جو لفظ ہے المتکبر، یہ جس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کفبرہ۔ اب اس روٹ ورڈ کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی وہ ہے کہ جو رتبے میں اور عزت میں بہت بڑا ہے، دوسرے معنی اس کے وہ ہیں کہ جو تجربے میں اور علم میں بہت بڑا ہے، اور تیسرے معنی اس کے وہ ہیں کہ جس کی اختیارات اور صفات ایسی ہیں کہ جو کسی اور کے پاس ممکن نہیں ہے۔ یہ روٹ ورڈ قرآن میں 161 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف الفاظ لگے ہیں جس میں ہم اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس کا ہی یہی روٹ ورڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جس طریقے سے قرآن میں ڈسکرائب کیا ہے، اور پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسن نظر رکھتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور غرور اور تکبر جو ہے وہ انسانیت کو مٹانے والا ہے۔ مگر یہاں پہ جلال، تکبر، یہ سب مثبت انداز میں صرف اور صرف اس رب الکائنات کی ذات سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کا حق رکھتا ہے، وہ اس کی عزت رکھتا ہے، وہ اس کا اختیار رکھتا ہے۔ ہم جب کسی کو کوئی حق دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا حقدار ہے کیونکہ اس نے یہ بنایا۔ اگر کوئی سائنسدان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اس عزت کا حقدار ہے، یہ اس چیز پہ ہر بات کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کا بنانے والا وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت خود فرما، اور کوئی رب ہے تو بتاؤ کہ جو رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی دیکھ لے اور جو اس سے چھپی نہ رہے۔ یہی میرے رب کا فخر ہے، یہی میرے رب کی بڑائی ہے، یہی میرے رب کی بزرگی ہے، یہی میرے رب کی بادشاہت ہے کہ وہ اپنی تمام کائنات کو اپنی نظروں میں سمیٹے ہوئے ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، وہ جاگتا ہے اور اپنی کائنات کو دیکھتا ہے، اور ان کے لیے دن اور رات صرف اور صرف بہتری کے انتظامات کرتا ہے، اور اپنے بندوں سے صرف ایک چیز مانگتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوبیڈینس، کہ اپنے رب کے آگے اب جھکے رہو، اور تمام تر جو سجدے ہیں، تمام تر دل کی گہرائیوں سے جس کو مانو، جس بڑائی کو مانو، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ سارا جاہ و جلال اور یہ عظمت و کبریائی اور یہ بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسماء الحسنہ کے حوالے سے، اور ایک اسم ہے الجبار۔ جب ہم اسم دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات کا ظہور بھی دیکھتے ہیں ہم کائنات پر۔ میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی بات کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ اسماء الحسنہ اللہ جل مجدہ کے نام، قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ جل مجدہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، اور ان اچھے ناموں کے ذریعے اللہ جل مجدہ کو پکارو۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، بے شک اللہ جل مجدہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کے لیے اچھے نام ہیں، اسی کے لیے اسماء الحسنى ہے۔ پھر ہم حدیث طیبہ دیکھیں تو متفق علیہ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جل مجدہ کے 99 اسماء مبارک ہیں، وَأَحْصَاهَا مَنْ أَحْصَاهَا کہ جو انہیں شمار کرے، انہیں یاد کرے، اللہ جل مجدہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اور پھر اگر ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھیں تو یہ 99 نام تو ہمیں ملتے ہیں جن پر ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں،
لیکن ایک بہت پیاری مسند احمد کی حدیث ہمیں ملتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسم اعظم بھی ہیں جن پر علماء نے ابحاث کی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا یوں فرماتے ہیں کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، اپنی دعاؤں میں اس کو وسیلہ بناتا ہوں کہ جو تو نے خود اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، اور ہر وہ نام کہ جو تو نے اپنے کسی مخلوق کو سکھایا، او انزلتہ بکتابک، یا اور ہر اس نام کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ ہر نام کہ جو تو نے علم غیب میں تیرے پاس موجود ہے اور مخلوق پر تو نے اپنا وہ نام عیا نہیں کیا، یعنی میں ہر اس نام کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے، اور یہ 99 نام تو مینشن ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے نام ہیں جو اللہ جل مجدہ کے ہیں، مخلوق بھی ان ناموں سے بے خبر ہے، اور اللہ جل مجدہ جس سے چاہتا ہے اس پر عیا بھی فرماتا ہے۔ اب اگر ہم اسم الجبار دیکھیں تو یہ لغت میں اس کا جو معنی ہے وہ بگڑے کام بنانے والا، درستی کرنے والا، شکستگی کو درستی میں بدل دینے والا، طاقتور۔ اور اگر ہم اصطلاحی طور پر اس کا معنی دیکھیں تو مومنین کے کاموں کی اصلاح کرنے والا ہے، کہ اللہ جل مجدہ کا یہ جو اسم ہے یہ فقر سے غنا دینے والا بھی ہے۔ شیخ محقق نے بہت پیاری ابحاث یہ اسماء الحسنی کے حوالے سے کی ہے اشیاۃ اللمعات میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اس اسم سے کس طریقے سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات بڑی خوبصورت ہے، میں اس بات کو مزید آگے لے کر چلوں گی۔ فاطمہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، ہم بات کریں اسماء الحسنی کے حوالے سے، اور جہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی ہم ہر ایک صفت کے ساتھ، ہر ایک اسم کے ساتھ آپ کو اس کی تمام خصوصیات بھی بتائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے وقت کے حوالے سے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے تمام صفاتی نام اور اس میں اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے تمام اثرات ہم پر واضح ہوتے ہیں، اور جو لوگ نیت سے، دل سے، عقیدت سے یہ مان کر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی ایک ایک ادا میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ راز پنہا ہے، جب اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ضرور وہ تمام چیزیں ظاہر کر کے دکھاتا ہے اور ان پر عیاں ہوتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جیسے الجبار کے حوالے سے، اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جب لوگوں پر وہ راز عیاں ہوتے ہیں یا ان کے لیے اس میں جو فوائد چھپے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، تو میرے ساتھ فاطمہ عاصم ہے، میں چاہوں گی اپنی بات کو مکمل کریں ناظرین، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، مطلب اسم الجبار جو ہے یہ بلند و بالا کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ بہت ہی بلند ذات، بہت ہی اعلیٰ مرتبت ذات۔ اور اگر ہم لغت میں دیکھیں تو نخلۃ جبار کہا جاتا ہے ایک ایسی اونچی ٹہنی کو اور اونچی کھجور کو جو بہت زیادہ بلندی پر ہو، جس تک کسی کا ہاتھ نہ جا سکے۔ تو یہ اللہ جل مجدہ کے لیے بلندی کی صفت میں بھی اس اسم کا نام آتا ہے۔ اور اگر ہم بندوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ بندہ اللہ جل مجدہ کے اسم مبارک سے کس طریقے سے فیض حاصل کر سکتا ہے، تو شیخ محقق بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ اللہ جل مجدہ کے حضور شکستہ دل رہے، نیاز مند رہے، اور ہمیشہ اللہ جل مجدہ سے طلب کرتا رہے، اپنی شکستگی کا، اپنی کم مائگی کا، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ جل مجدہ کے حضور رہے اور اس سے اس کی بڑائی کو طلب کرتا رہے۔ اور پھر ایک چیز انسان کو اس صفت سے کس طریقے سے حصہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے شکستہ دل جوڑنے کی کوشش کرے، لوگوں کی حاجت روائی کرے، لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے بھی انسان اس قسم سے بہت حد تک مستفید ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کہی فاطمہ نے، اور میں اسی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی، اس لیے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک نام میں ایک راز پنہا ہے، اور جس طرح سے ابھی ہم نے کہا کہ آپ اگر الجبار پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ وہ راستہ جو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور بہت خوبصورت نام ہے جسے العزیز کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس پر ہمارا کامل ایمان ہے، اور میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ ضرور بات کریں۔ سرش، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو دیکھیں تو تم یہ دیکھو گی کہ کلام پاک میں بھی ہمیں اللہ کی صفات، ایک صفات دوسری صفات سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہ ایک ہی جگہ وہ اپنے آپ کو العزیزو بھی کہلوا رہا ہے اور اسی کے ساتھ القہارو بھی کہلا رہا ہے، وہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے۔ ہر صفت جو ہے وہ دوسری صفت سے ملی ہوئی ہے۔ اگر ہم العزیزوں کو دیکھیں تو اس کے معنی جو ہے جو ہم تک پہنچے ہیں کہ بڑی عزت و قوت کا مالک،
بہترین دوست، بڑا قیمتی، بڑی عظمت والا اور بڑا غالب. تو ظاہر ہے جب اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ عظمت والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پہنچ سے تو کوئی چیز دور ہے ہی نہیں. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ یوں بیان کیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اور ان کی کھالیں جل جائیں گی، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کھالوں کو بدل دوں گا، میں ان کھالوں کو بدل دوں گا تاکہ وہ پھر جلیں اور وہ اسی کا مزہ چکھتے رہیں، کیونکہ اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو در حقیقت شیطانی راستے سے رحمانی راستے کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. اور اگر ایک شخص بہت اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ماڈرن بھی خیال کر رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس نیک بتائے ہوئے راستے پہ نہیں ہے، تو در حقیقت وہ جہالت کے اندھیروں میں ہے. اور بظاہر ہمیں ایک جاہل نظر آنے والا شخص بھی جب اللہ کے راستے پہ ہے، اللہ سے دوستی کر رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہا ہے، اللہ کو ہی عظمت والا جان رہا ہے، اللہ کو ہی غالب جان رہا ہے، اللہ کی ہی بڑائی بیان کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اس روشنی میں ہے کہ جو اللہ کی روشنی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو یہ خوبصورت صفات ہیں، ظاہر ہے ان کی برابری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جیسا اللہ دوست ہے ایسا کوئی دوست ہو نہیں سکتا. تمام تر عزتیں اور عظمتیں اللہ کی، اللہ سے شروع ہو کے اللہ رب العزت پر ہی ختم ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ یہ کسی کے نصیب میں نہیں آتی ہیں. تو تم یہ دیکھو کہ جو ان راستوں کو اپناتا ہے اور دل سے اپناتا ہے تو اللہ اپنی صفات کے کچھ رنگ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت رنگ جو ہے وہ میرے رب کا رنگ ہے، اور اکثر لوگ جب یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا رنگ لگائے، تو در حقیقت وہ جو رنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان خوبصورت صفات کے کچھ چھینٹے انسان کی زندگی کے اوپر پڑ جاتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی زندگی کو سنورنے کے لیے وہ چند چھینٹے بھی جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا اور عقبہ کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے وہ لمحوں میں طے کروا دیتے ہیں. تو میرے رب کا جو یہ نام ہے یہ اس قدر حسین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ میں ہی تعریف والا ہوں، میں ہی غالب ہوں، میں ہی حکمت والا ہوں، میں ہی تمہارا کارساز ہوں، میں ہی تمہارا دوست ہوں. اب میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو. جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو تمہاری نظر صرف اور صرف میری طرف اٹھنی چاہیے، کیونکہ ہر اندھیرے کے راستے سے نکال کے میرا رب روشنی کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسم جو ہے العزیزو، اس حوالے سے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار انعامات کیے، تو جہاں کسی کو عزت کی طلب ہو، کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی اس کو عزت عطا کرے، تو وہ اس اسم کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دنیا میں ہی دکھاتا ہے. یہ سب چیزیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ہم بات کریں اسم اللہ کے حوالے سے، آگے چڑھیں گے. اگلے ایک اور اسم کی طرف اشارہ کروں گی اور چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں. المہمن. المہیمن کا معنی گواہ کے بھی آتے ہیں، نگہبان کے بھی آتے ہیں، اور ایسی ذات کہ جو اپنی مخلوق کو بھی ہر خوف سے امن عطا کر دے، ہر خوف سے مامون بنا دے، ہر خطرے سے حفاظت میں لے لے. تو اللہ جل مجدہ کے لیے اس اسم کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ اپنی ذات، اپنے علم اور غلبے کے اعتبار سے ہر چیز پر محافظ ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے. اور قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے اس مہیمن اسم کو قرآن کریم کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اس صفت، یعنی یہ صفت قرآن کریم کے لیے بھی ہے. کیسے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ یہ کتاب یعنی قرآن ہم نے حق کے ساتھ نازل فرمائی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے. گویا یہ قرآن پچھلی جو کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل اور صحائف، ان تمام پر بھی نگہبان ہے. ان کے جو ان میں جو کنٹینٹ موجود ہے اس کا بھی جو ہے وہ محافظ ہے. اور اللہ جل مجدہ کے لیے جو یہ صفت مہیمن کی استعمال ہوتی ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں
کہ یہ وہ ذات ہے جو مخلوق پر اس کے اعمال، ان کے رزق اور اجل یعنی موت کے وقت پر ہر طرح سے نگہبان ہے. زندگی کا ہر گوشہ انسان کی زندگی کا اللہ جل مجدہ کی سے مخفی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اور یہاں نگہبانی کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے نا. ایک نگہبانی کا ورڈ جب سمجھ میں آتا ہے تو انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نگہبانی، کسی ایک چیز کو آپ نے پابند کر لیا، آپ نے اس میں لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگہبانی کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک. اور اس میں بندے کے لیے یہ صفت کیسے ہو سکتی ہے، بندہ اس سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دل کا نگہبان رہے، اس کا محافظ رہے، کہ اس کو غیروں کے خیالات سے پاک کرے، اس کو جو ہے اللہ کی اطاعت پر مواظبت اختیار کروائے، اور مخلوق کے لیے بندہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہترین معاملات کرے، اور لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی دشواری کا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ بھی آسانی کرے. تو یہ لفظ مہیمن ایک بہت جامع اور وسیع مفہوم کا حامل ہے. گواہ اور نگہبان اللہ جل مجدہ اپنی تمام مخلوق پر ہے، اور مخلوق پھر اسے کیسے اس سے استفادہ کرتی ہے کہ بندہ خود اپنے احوال پر کی نگہبانی کرے کہ آیا اس سے کس طرح کے افعال صدور پذیر ہو رہے ہیں، کسی دوسرے کو تمام چیزوں پہ اس کو اپنی نظر ثانی کرنی چاہیے. بالکل. اور یہ ورڈ اگر انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے اور اس کو مطلب صبح شام کی تسبیح بنا لے تو اس کے کیا اثرات آئیں گے؟ وہ اپنا حرز جہاں اگر اس کو بناتا ہے تو ایک تو اللہ جل مجدہ کی جانب سے نگہبانی اور حفاظت بھی رہے گی، اور دوسرا انسان کے باطنی احوال سدھر جائیں گے. مختلف بیماریوں کے لیے بھی اسماء الحسنی کا ورد کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ خاص ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ہم انسان کی باطنی اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی بیماری تو الگ چیز ہے، لیکن جو روحانی معاملات ہیں اگر اس اسماء حسنی کا انسان ورد رکھتا ہے تو اس کے بلا شبہ عظیم فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے ان تمام احوال کی جو آپ اور ہم جانتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے دلوں میں قید ہیں. اگر ہم ان تمام باتوں کو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سب لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے اندر چھپا کر رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں. وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم طبیب کو بھی نہیں کھل کے بتا سکتے. کچھ طبیب تو بہت ماہر ہوتے ہیں جو آپ کی بیماری کو ظاہر بتا دیتے ہیں کہ آپ کے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے اندر ہی چھپا کر رکھ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ کے ان ناموں سے رجوع کرتے ہیں، جب ان ناموں کی طرف رابطہ کرتے ہیں، جب آپ ان کو صبح و شام اپنا ورد بنا لیتے ہیں، جب آپ ان کو حفظ جاں کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان ناموں کی برکت سے آپ کی ان بیماریوں سے آپ کو صحت عطا کرتا ہے. اور یہ جاننے کے لیے اس کو عمل میں لانا ضروری ہے. ضرور عمل میں لائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میری پہچان جاری و ساری ہے. ایمان ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس میں ہم بات کریں اسماء الحسنی کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقت. پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں ایمان کے حوالے سے. ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ کی ایک صفت کے حوالے سے جسے ہم القہار کے نام سے جانتے ہیں، اور بہت ساری گفتگو ہے، میں بھی اس پہ کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے چاہوں گی میری مہمان لب کشائی کریں. جی سہرش، یقین مانو کہ آج پہلی مرتبہ مجھ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ میں اپنے رب کی صفات بیان کرنے سے قاصر ہوں. القہار یعنی کہ غلبہ رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، سزا دینے والا. بالکل، سرکشوں کو، ظالموں کو سزا دینے والا، کہ جو غلط راستے پہ ہیں، جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں گنہگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قہار ہے. جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے رب کی صفت ہے، کیونکہ اللہ نے ظالموں کو ڈھیل نہیں دی ہے. اللہ نے ظالموں کا ایک ٹھکانہ بنایا ہے کہ تم جب یہاں سے گزر کے آؤ گے تو بہرحال میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، لیکن تم نے میری عیال کو، میرے بندوں کو جہاں جہاں جو دکھ دیا، تو آخرت میں تمہیں میری یہ صفت القہار کے نام سے ضرور نظر آئے گی. کہیں کہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بڑی صاف اور ظاہر نظر آتی ہے کہ جہاں پہ انسان صبر کرتا ہے اور صرف اپنے رب کی طرف اپنی ان بہتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اور منہ سے کچھ نہیں بولتا، تو وہاں وہ جو غالب ہے نا، جو غلبہ ہے، جو قدرت وہ رکھ رہا ہے، وہ اس کا رنگ دکھا دیتا ہے. اور اس تکلیف پہنچانے والے کو،
ایسی جگہ سے تکلیف پہنچاتا ہے کہ جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم میرے کسی بندے کی ایسی جگہ بے عزتی کرتے ہو جہاں وہ عزت رکھتا ہے تو میں تمہیں ایسی جگہ ذلیل کروں گا جہاں تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے۔ تو دیکھو یہ اس کا غلبہ ہے، یہ وہ غالب ہے، یہی القہار ہے۔ حالانکہ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ کلام پاک میں 57 مرتبہ اللہ نے اپنے رحمان ہونے کا تذکرہ کیا، 123 ٹائم اللہ نے اپنے رحیم ہونے کا تذکرہ کیا، لیکن یہ صفت اپنے ساتھ جوڑ کے رکھی گناہ گاروں کے لیے، بالکل غلط راستوں پہ چلنے والوں کے لیے، یہاں تک کہ ان کے لیے جو اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دلاسا دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن برداشت کر لیجئے، پھر ہم ان تکلیف دینے والوں سے بدلہ لیں گے اور ان کو ان کا انجام دکھائیں گے۔ تو یہ در حقیقت یہی صفت ہے کہ جو آئے گی اور لوگوں کو نظر آئے گی، ابھی بھی آتی ہے لیکن آنے والے بدلے کا وقت ذکر میں یہاں پہ بھی ہے، دیکھیں اچھائی کے لیے اچھائی، بالکل، اور برائی کے لیے برائی، لیکن وہ معاف کرنے والا بے ہے، شک بے شک، وہ کیونکہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ دوستی بھی رکھنے والا ہے، وہ اپنی بڑائی بیان کرنے والا ہے۔ تو جب شخص کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ چھوٹوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے رب کی بڑائی سے تو کسی کی بڑائی ہے ہی نہیں، اس کی کبریائی سے بڑی تو کوئی کبریائی ہے ہی نہیں، وہ معاف کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ لیکن جب سرکشی بڑھ جائے تو وہاں پہ اس کی یہ صفت، یہ روپ بندوں کے سامنے یہاں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے غلبہ رکھتا ہے اور کس طریقے سے گردنوں کو پکڑے گا اور وہ جہنم کی آگ کو دہکاتی چلی جائے گی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ مت سمجھے جو جس مسند پر ہے موجود اس کو اس کے حساب سے ہی پکڑ کی جائے گی، اگر حکمران ہے تو حکمران کی پکڑ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور جب وہ مظلوم لوگوں پر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے، اس وقت اس کی سلطنت ہے، وہ بادشاہ ہے، تو پھر اس کی پکڑ اسی طرح ہوگی، کیونکہ کئی بادشاہیاں ہم نے دیکھی کہ جو زمین بوس کر دی گئی، جن کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ آپ کے نیچے نگرانی میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ ان کو ذلیل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں طے ہیں۔ جیسا آپ دنیا میں دیکھتے آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اس لیے کہ اللہ کے نام ہے اور ان میں واضح ہے، اس اللہ میں بتا دیا گیا ہے کہ جو کوئی جس طرح کرے گا میں اس کے لیے قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو وہیں جی اللہ جل مجدہ کا یہ جو اسم ہے اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ خود قرآن کریم میں اس اسم کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں پر غلبے والا ہے، غالب ہے، بے شک وہ قہار بھی ہے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ جل مجدہ قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی حکومت ہے، للہ الواحد القہار، بے شک اللہ واحد و قہار۔ تو جہاں وہ غلبے والا ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، لیکن جہاں لوگ اس طرح سرکشی کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرتے ہیں تو پھر اللہ واحد و قہار بھی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اس حوالے سے بہت بہترین بات فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کا یہ جو اسم قہار ہے، جو دنیا میں تعزیرات، حدود اور قصاص کے معاملات ہیں، سزائیں جو مقرر ہیں، وہ اسی اسم سے ہیں، گویا کہ انسان اگر غلطی کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس پر سزائیں شریعت مطہرہ کی طرف سے لازم کی گئی ہیں اور اخروی طور پر بھی ہیں اگر بندہ توبہ نہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی اس صفت کو جب بھی یاد کرو تو اس کے قہر سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں اپنے قہر سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو بہت گناہگار سیاہکار خطاکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھنا۔ کسی بھی مظلوم پر ظلم کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ وہ وحدہ لا شریک القہار بھی ہے۔ میں آپ کی طرف آؤں گی اللہ کی ایک اور صفت کے حوالے سے، اسماء الحسنہ میں جس بھی صفت کی طرف چلتے ہیں ایک راز کھلتے چلے جا رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ تو میرا تو دل نہیں کر رہا کہ یہ پروگرام ختم ہو، لیکن بہرحال یہ آخری سوال ہے جو میں آپ کی طرف لے کر آ رہی ہوں آج کی اس نشست کا، العلیم۔ دیکھیں العلیم فعیل کے وزن پر ہے، جیسے قہار فعال کے وزن پر ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور عربک گرامر سے تعلق رکھنے والے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ فعیل مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا، ہر ظاہر پوشیدہ، یہاں تک کہ جو خیال دل میں ابھی تک آیا نہیں ہے اس کا بھی جاننے والا، اس کا علم بھی رکھنے والا، وہی ذات ہے جو اللہ جل مجدہ ہے۔
اور کائنات میں جتنے بھی اسرار و رموز ہیں، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں یا باطن میں ہوں، ہر ایک سے واقف ہے۔ قرآن کریم اس صفت کو کئی مقامات پر بیان کرتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کا علم رکھتا ہے وہ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں میں پیدا ہونے والے خطرات سے بھی واقف ہے، سینوں کے رازوں سے بھی اللہ جل مجدہ واقف ہے۔ هو الفتاح العلیم، یہاں اللہ جل مجدہ کا اسم فتاح اور علیم کا ذکر ہوا، تو کئی مقامات پر اللہ جل مجدہ نے اس اسم کو اپنے لیے بیان فرمایا، اور انسان اس اسم سے اور اس اللہ جل مجدہ کے اس اسم حسنہ سے، اسماء حسنہ میں سے جو یہ اسم ہے، اس طریقے سے استفادہ کر سکتا ہے کہ بندہ اگر اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو اس پر علم و حکمت کے راز دروازے کھلتے ہیں، آشنا ہو جاتا ہے وہ اس سے، اور علم لدنی اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں علامہ علی کے بارے میں بھی بے شک ابھی جیسے لوگوں کی سماعت سے گزرا ہوگا، میں چاہوں گی تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں آپ۔ ایسا علم جو اللہ جل مجدہ کی جانب سے اسے حاصل ہو اور الہام ہو، الہام بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف قرآن کریم کے احادیث کے اسرار و رموز جن سے کھل جاتے ہیں، تو جو اللہ جل مجدہ کی جانب سے اسے الہام ہوا کرتا ہے وہ علم۔ اور پھر علامہ علی قاری مرقات المفاتیح میں شرح مشکات میں بہت بہترین بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ اس طرح اس اعتبار سے علیم ہے کہ بندے کے وہ تمام حالات سے واقف ہے، وہ مصیبتوں پر صبر کر رہا ہے، مشکل حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی عطا پر شکر کر رہا ہے، خطا پر استغفار کر رہا ہے، یعنی اس کے جو بھی جمی احوال ہیں، جو بھی معاملات دنیا میں سر انجام دے رہا ہے، اللہ جل مجدہ ہر ایک سے واقف ہے، نگہبان ہے، اور پھر دنیا اور آخرت میں اس کی جزا و سزا بھی اللہ جل مجدہ کی جانب سے دی جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر ظاہر اور باطن سے وہ واقف ہے۔ ناظرین، پروگرام بہت ہی خوبصورت تھا آج کا، اور آج کے پروگرام میں جتنی میں کوشش کر سکی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس ٹائم میں نے کوشش کی کہ جتنا ذکر ہم کر سکتے ہیں اللہ کا کریں، کیونکہ یہ ایک مخصوص نشست ہوتی ہے جس میں ہم اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام اسلاف کو بھی یاد کریں، ان تمام بزرگان دین کو بھی یاد کریں کہ جن کے ریفرنس سے ہمیں دین علم کا نہ صرف ملا بلکہ دنیا میں رہنے کی ترغیب بھی ملی۔ تو پروگرام بالکل اختتامی مراحل پہ میں چاہوں گی پیغام ضرور شامل کریں۔ سرش پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ہم پہ کرم کیے ہیں، جتنے فضل کیے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہوں، اور نہ صرف یہ کہ خود مستفید ہوں بلکہ دوسروں کو ان کا حق ضرور پہنچائیں، کیونکہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ تم میرے بندوں کو ان کا حق پہنچاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے پھر دوسروں تک ان کا حق پہنچانے کا وسیلہ ضرور بنے۔ بہت شکریہ، کیا کہیں گے آپ؟ سمجھتے ہیں کہ ہم اسماء حسنہ کا ورد بھی کرتے ہیں، ہماری خواتین، ہمارے لوگ، تو ہم مطلب اسم کا ورد اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم اللہ جل مجدہ کی ذات سے فیض حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم فلاں بیماری سے شفا یاب ہو جائیں یا ہمارا فلاں معاملہ حل ہو۔ نیت اللہ کی رضا کے رکھیں، پھر وہ کام بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور جب آپ صفت رحمان کا ذکر کریں، رحیم کا، تو کوشش کریں اس صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، مخلوق پر مہربانی، شفقت، عفو و درگزر سے کام لیں، پھر صحیح معنوں میں ان اسم سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، اور اپنے پروگرام کا اختتام انہی الفاظ پر کروں گی کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اپنی میزبان سحر شیخ کو آج کے اس پروگرام سے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر سکیں، اس کا ذکر بھی کر سکیں، اس کے ذکر میں مشغول اور محو بھی رہیں، اور نہ صرف یہ کریں بلکہ اس کے بعد جو عملاً کام کرنے والا ہے، یعنی اس کو اپنی عمل میں لانا، اپنی زندگی میں شامل کرنا، اس کو اپنا ایک اولین جو ہے وہ طریق بنا لیں، اور کوشش کریں کہ اس میں کوئی غلطی، کوئی ہیرا پھیری ہم نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو ان تمام شیطانی وسوسوں سے بچا کر رکھیں گے۔ پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں۔ آج کے پروگرام سے لوں گی اجازت، انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی دوبارہ آپ سے ملاقات کروں گی اسی ٹاپک اور مزید اس سے منسلک مزید اسماء الحسنہ کے ساتھ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔